जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर भी एक बहस चल पड़ी है और वो बहस ये है कि यूएस एड जो है वो इंडिया ना ही आए तो अच्छा है। उसकी वजह ये है कि जो डॉज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको ट्रम्प साहब के इंतहाई करीबी दोस्त, कॉन्फिडेंट, और ट्रम्प बड़े मुतासर हैं उससे। अ, वो कहते हैं कि मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि जो अमेरिका का जो जो बजट डेफिसिट है उसको कम किया जाए। हमारी इनकम कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बहुत सारे यूएस एड, जिसका वो $42 बिलियन के करीब बजट है, बहुत सारा पैसा दुनिया में भेजना बंद कर दिया। इंडियंस बड़े खुश हैं कि जी ये जो डोज ने $21 मिलियन वोटर टर्न आउट इन इंडिया के लिए भेज रहे थे, वो उसको कैंसिल कर दिया। इट मीन्स कि बेसिकली इंडियंस कह रहे हैं कि इस पैसे से इंडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती। अभी तक जो एलॉन मस्क हैं उनके मुताबिक उन्होंने कोई तकरीबन $1 बिलियन के करीब दुनिया में जो इंटरनेशनल एड थी वो कैंसिल कर दी है, जिसमें $21 मिलियन इंडिया में टू बूस्ट वोटर टर्नआउट, यानी कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए था। जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ये कहती है कि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस में। अच्छा, ये होना कैसे था, ये होगा कैसे? ये ऐसा ही है कि $21 मिलियन लगाओ, लोगों को इनकरेज करो कि वोट डालें। लेकिन इन रियलिटी उसका मकसद क्या हो सकता है? बीजेपी ये कहती है इसका मकसद ये हो सकता है कि उन लोगों को बाहर निकालना जो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ हो। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस है। अब जो मस्क जो है उसने जब ये रिपोर्ट जारी की, ये खबर जारी की कि जो यूएस टैक्स पेयर्स का जो डॉलर है वो इन आइटम्स पे लगाया जाएगा, तो ज़ाहिर बात है इंडियंस जो हैं वो इससे खुश हुए हैं कि हमें इस, हालांकि बहुत सारे यूएस एड का पैसा जा रहा है वहाँ पे, लेकिन आई वुड जस्ट टेल कि ये जो पैसा आ रहा है यूएस एड का इंडिया के अंदर, ये माजी में भी आता रहा है इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से। और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन्स अब तो यूरोपियंस को ये भी लेक्चर देते हैं कि जैसे इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा है ना कि हमने पैसे नहीं भेजने, तो यूरोपियंस को ये भी लेक्चर देते हैं कि भाई अगर चंद हज़ार डॉलर की एडवर्टाइजिंग जो है उसकी वजह से आपकी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कमज़ोर हो गया है या वीक है या इस काबिल नहीं रहा, तो ये समझ लें कि ये इंतहाई कमज़ोर प्रोसेस था। और ये जो बीजेपी ने अब तो सवाल उठा दिए ना, बीजेपी के हैं अमित मलविया साहब, जो बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के हेड हैं। उन्होंने कहा ये फॉरेन फंडिंग के जो इसका क्या कंसर्न था, ये इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, और इसमें ये आना ही नहीं चाहिए। और बहुत सारे इंडिया के और जो लोग हैं जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक है, कि ये फंडिंग को प्रोब करनी चाहिए, फंडिंग की प्रोब करनी चाहिए, किस किस को मिल रही है, किस चीज़ के लिए मिल रही है। दूसरी तरफ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जमातें हैं जो अग्निवीर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। फिर इसी तरह नेक्सलिज्म को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मेरा ख्याल है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को अर्बन एक्सेलिस्ट कहती थी। सो ये जो चीज़ है कि ये ट्रम्प जो है वो इस पैसे को जो है वो बंद कर रहे हैं, शट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने इस पैसे को इतनी देर क्यों रिसीव किया? अब आपको पता है कि यूएस एड सिर्फ इस प्रोजेक्ट 21 मिलियन इसके लिए तो नहीं जा रही। यूएस एड जो है वो एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फॉरेन एड देती है ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे पैसे वो करती है। और ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग करती है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, डेमोक्रेसी बिल्डिंग में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर।
اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک نے، تو وہ میرا خیال ہے شاید میں مسک یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک وہ ایک عجیب سی چیز نکل آئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک ڈفرنٹ چیز نکل آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے جی، وہ ڈفرنٹ چیز یہ نکل آئی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو مجھے نظر آتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا جی، جو مجھے نظر آتا ہے اور واٹ آئی انڈرسٹینڈ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ امریکنز ہمارے دوست ہیں، دوسری طرف وہ یہاں پہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سو یہ دس از سم تھنگ دیٹ از دیر، اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایلون مسک ہے، اس نے بنگلہ دیش کے اندر بھی کوئی $29 ملین کی جو ایڈ ہے فار اسٹرینتھننگ دا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ کینسل کیا ہوا ہے. سو اب انڈینز اب بول رہے ہیں، پہلے نہیں بول رہے تھے. بھائی پہلے کیوں نہیں، کیا پتہ نہیں چل رہا تھا؟ بہت سارا پیسہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے، بہت سارا پیسہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا سر. یہ جو پیسہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں ڈوج جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک بڑے پیمانے کے اندر یہ پیسہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے، تھوڑا پیسہ نہیں ہے. میڈیکل، میل، سرکمسیجن کے لیے مزمبیک میں پیسہ جا رہا تھا، سوشل کوہیجن انیشیٹوز کے لیے مالی میں پیسہ جا رہا تھا، یہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں جا رہی تھی. لیکن انڈیا کی ایک بڑی پولیٹیکل اویکننگ ہوئی ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اور صرف یہ نہیں، یہ جو $42 بلین یو ایس ایڈ کا پیسہ ہے، یہ سب سہارن افریقہ کے اندر اور باقی. پھر یو ایس ایڈ کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی، یہ بھی ایک، اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے ایز اے یو ایس فارن پالیسی ٹول، کہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈیموکریسی پروموشن کے لیے. پرٹیکولرلی کہا جاتا ہے کہ منگولیا، نکارگوا، یوکرین کے اندر کلر ریولوشنز کے لیے ان کا بڑا کردار رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی جو انٹرونشنز ہوتی ہیں یہ ڈیموکریٹک ہیں، اور یا کہ یہ یو ایس انفلوئنس ہے. سو یہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ بہت طریقوں سے پیسے لگاتے ہیں. وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کویشچن یہ ہے کہ اس آرگنائزیشنس کے لیے، اور میرا خیال ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب تو انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسیز، را، اور جو باقی ایجنسیز ہیں، دے وڈ ہیو بین چیکنگ کہ یہ جو امریکن انٹرونشن بنگلہ دیش کے اندر تھی، کیونکہ انڈینس کہتے ہیں کہ دیٹ واز سو کالڈ ڈیموکریسی پروگرامز، بیسیکلی یو ایس امپیریلزم کا حصہ ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. سو انڈیا کا جو ریلیشن شپ یو ایس ایڈ کے ساتھ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لارجسٹ ریسیپینٹ ہے یو ایس ایڈ کا انڈیا. 2010-11 میں کہا جاتا ہے کہ $650 ملین ایڈ آئی تھی انڈیا میں. 2010-11 میں 2010-11 میں 650 مینس کے تقریباً آدھا بلین، پونا بلین ڈالر. ہیلتھ انیشیٹوز، ایجوکیشن، ڈیزاسٹر ریلیف، پاکستان کے اندر کتنی آ رہی ہے یہ تو بھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. ابھی تو، اور ہم تو ویسے بھی مائنڈ نہیں کرتے، جتنا پیسہ آئے اچھا ہوتا ہے. انڈینز بول پڑے ہیں. سو انڈیا کی یہ جو امپورٹنس ہے اوور آل خطے کے اندر، ریجن کے اندر، یہ کیونکہ بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے دے ہیو بین سیئنگ دس. سو یہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں، دے ہیو بین ورکنگ آن دس کہ جی وہ بہت سارا پیسہ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جوشوا پروجیکٹ، جو کہ سینسٹیو ڈیٹا یا ایسے ایجنڈاز پہ کام کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل لوکل گروپس کو امپاور کرنا، پولیٹیکلی موٹیویٹ کرنا. وہ جو آپ بہت سارے لوگوں کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بیسیکلی انڈینز کہتے ہیں کہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کے لیے چیلنجز پیدا کیے جائیں. ایک فار ایگزامپل ادارہ ہے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP، جو کہ USAID سے فنڈنگ لیتا ہے. اور اس میں فار ایگزامپل انڈینز کہتے ہیں کہ جو گوتم اڈانی ہے، گوتم اڈانی، اور اس کی جو اگر رپورٹ آپ دیکھیں ساری، تو OCCRP جو ہے انہوں نے بیسیکلی اس حوالے سے کرونی کیپٹلزم ان انڈیا کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے. اور جو نریندر مودی کے دوست ہیں اڈانی، تو ان کی جو رائز ہے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو فار ایگزامپل امبانیز اینڈ اڈانیز نے شادی کی ہے تو آپ کو تھوڑا ڈفرینس نظر آئے گا. امبانی کی شادی جو ہے اس میں آپ کو لگے گا گلیمر، دنیا، پیسہ، دس دیٹ، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جیٹس. اڈانی نے کہا کہ یا تو میں کم از کم اس لیول کی شادی کروں یا پھر میں ویلفیئر کا کام کروں. تو انہوں نے ساری سوشل ویلفیئر کر دی. انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، اس میں دو طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے عیاشی کرا دی ایلیٹ کو. دوسرے نے کیا کیا، اس نے کہا میں تو پہلے ہی آج کل زیر اتاب ہوں، امریکہ ادھر ادھر دس دیٹ، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا اور لائن میں سوچنا چاہیے. اور وہ اور لائن کیا ہے، اور لائن کیا ہے، وہ یہ لائن یہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں تھوڑا انسانوں پہ پیسہ لگاؤں گا. تو اس چیز کے اوپر وہ چیز، تو OCCRP جو ہے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ جو ہے یہ اس طرح کا. اور USAID جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جسے وہ فریڈم ہاؤس کا بھی پارٹنر ہے، دیٹ از اگین اے گلوبل واچ ڈاگ، جو کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کی کریڈینشلز کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں. فریڈم ہاؤس جو ہے اس نے انڈیا کا اسٹیٹس کو کم کیا ہوا. اب فار ایگزامپل ان جو فریڈم ہاؤس کے مطابق انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے، یہ جو فل ڈیموکریسی ٹو این الیکٹورل آٹوکریسی، یہ انہوں نے اب وہ اس کو کیا ہوا. پھر BJP بولتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے. سو US جو فریڈم ہاؤس ہو، OCCRP ہو، جوشوا پروجیکٹ ہو، ذرا ان کو سمجھیے گا. سو جوشوا پروجیکٹ، فریڈم ہاؤس ہو، OCCRP ہو، یا جسے بولتے ہیں آپ کے جو نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی ہو، یہ سارے وہ کہتے ہیں جی یہ پروجیکٹ ہیں جن کا مطلب فریڈم ہاؤس کا کام ہی یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے فل ڈیموکریسی الیکٹورل آٹوکریسی ہے، الیکٹورل سسٹم ہے لیکن آٹوکریسی ہے. سو دا پیٹرن جو فنڈنگ کا آ رہا ہے وہ یہی ہے. اب USAID جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ بھی کلر ریولوشنز کے اوپر بھی کام کرے گی. اسی طرح آپ دیکھیں اب انڈینز نے اس کے پوسٹ مارٹم شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ دس از گڈ، دس از بیڈ، کہ ہمارے یہاں سوشل انریسٹ پیدا ہوگی. سو یہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ اس طرح کے کام اب کر رہے ہیں کہ بیسیکلی تو وہ اپنے پیسے بچا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھی. ٹھیک ہے نا جی، عمران خان کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی. وہ ہم ہر چیز کو چھاڑ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے. اگلی دفعہ پھر ڈیموکریٹ آ جائیں گے تو جو ریپبلکن نے کام کیا وہ اس کو انڈو کر دیں گے اور بات ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو امریکہ یہ جو بہت پیسے پوسے دے رہا ہے، بہت ساری انڈینز اب اس پہ بول پڑے ہیں، انڈینز اس پہ بہت بول پڑے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ BJP نے بھی بڑی ٹف لائن دی تھی، BJP نے بھی بڑی ٹف لائن دی تھی. اس کو تھوڑا سا ون مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، اور انڈینز اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. بٹ اٹس این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان اے سینس کہ انڈینز کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کہ نہ ہی آئے یہ ایڈ ہمارے لیے تو
अच्छा।